शादी की रात ना शोहर अपनी बीवी को हक महर में 5,000 देता है। बीवी इनकार कर देती है। शोहर को लगता है शायद कम है, फिर 10,000 देता है। बीवी इनकार कर देती है और कहती है मैंने हक महर अल्लाह के लिए आपको माफ़ किया, मुझे हक महर नहीं चाहिए। फिर ये शोहर मुंह दिखाई में उसको 5,000 देता है। बीवी इनकार कर देती है। करते करते शोहर उसको 1,00,000 रुपये तक देता है। बीवी हर बार इनकार कर देती है। बीवी कहती है मुझे आपसे ना रुपया पैसा धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे बस वादा चाहिए, आप सारी ज़िंदगी मेरे साथ मुखलस रहेंगे, मुझे छोड़ेंगे नहीं। और मैं भी वादा करती हूँ, मैं हालात कैसे भी हों हमेशा आपके साथ रहूँगी, कभी आपको तनहा नहीं छोड़ूंगी। शोहर बड़ा मुतासर होता है, बड़ा खुश होता है, कितनी अच्छी बीवी मिल गई मुझको। शोहर का ना मेडिकल स्टोर था। कुछ दिनों बाद जब मेडिकल स्टोर पे जाता है, वहाँ खोलता है मेडिकल स्टोर, तो जिस इलाके में मेडिकल स्टोर था ना, कस्बा था, एक शहर टाइप कह लें, उसको बहुत से गांव लगते थे। सब उसी गांव में आते थे, वहाँ से दवाइयाँ खरीदते, सब्जी खरीद, राशन पानी खरीद। उसी गांव में चंद घर थे मरज़इयों के, कादियानियों के। कादियानी क्या करते हैं, अपनी लड़कियों को खूबसूरत हसीन बनू करना बना सवार के अदाएँ सिखा के भेजते हैं मार्केट में, बाज़ारों में, मुसलमान लड़कों को फंसाने के लिए, उनको फंसा के शादी करके उनका मसलक मज़हब चेंज करने के लिए। ये जो मेडिकल स्टोर वाला लड़का था जिसकी शादी हुई थी, ये बड़ा रहमदिल था। किसी के पास पैसे नहीं है तब भी दवाई दे देता था, कोई गरीब था उसकी मदद कर देता था। अक्सर लोग उसकी बहुत तारीफ़ करते थे। उनके लिए वीक पॉइंट मिल गया कि अगर इससे शादी होगी हमारी लड़की की, तो इससे लोग मुतासर होंगे कि इतना अच्छा आदमी था, ये उस मज़हब में गया है, तो बात तो कुछ है ना मज़हब में। वो लड़की बीमार थी, इसके पास आई है, लचकाती हुई, शर्माती हुई, झिझकती हुई, अदाएँ दिखाती हुई। उसकी अपनी बीवी बड़ी खूबसूरत है, लेकिन इस औरत के पास खूबसूरती के साथ अदाएँ थी। देखने का अंदाज़, बोलने का अंदाज़, मुस्कुराने का अंदाज़, निगाहें झुकाने का अंदाज़। डॉक्टर पे ना वार पे वार करती रही, उस मेडिकल स्टोर वाले पे। सब उसको डॉक्टर कहते थे। उसे बताया मुझे ना, उसे जब इंजेक्शन लगाया, वो भी उसकी आंखों में या देखता है, लड़की भी उसकी आंखों में देखती है। हल्का फुल्का सा उनका प्यार हुआ। वो भूल गया वो भी शादीशुदा है। वो बड़ा मुतासर हुआ लड़की को देख के, उसके हुस्न को देख के, उसकी अदाओं को देख के। लड़की जब जाने लगी है तो लड़की ने कहा है कि मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दें, अगर तबीयत रात को ज़्यादा ख़राब हुई तो मैं आपको कॉल कर लूँगी। वो आमतौर पर अपना मोबाइल नंबर देता नहीं था किसी को, लेकिन उसको फ़ौरन नंबर दे दिया। लड़की चल गई। लड़की जहाँ तक नज़र आती रही उसको देखता रहा वो। लड़की अपना काम कर चुकी थी, लेकिन उसको नहीं मालूम लड़की कादियानी है। जो ही रात को अपनी शॉप बंद कर रहा था, मेडिकल स्टोर बंद कर रहा था, तो उसको कॉल आती है। कॉल पे लड़की की आवाज़ है, उसी लड़की की। वो बोल रही है कि मैं जो इंजेक्शन लगवाने आई थी, अपना नाम बताती है, इनकर हार रही है। एक कराना होता है दर्द में, एक कराना होता है जो औरतों का कराना होता है, उस तरह की आवाज़ है। वो तो वहीं पे थम सा गया जो डॉक्टर था। लड़की कहती है आप घर पे आके मुझे चेक कर ले, तबीयत सही नहीं है, बहुत परेशान हूँ, नींद नहीं आ रही, जिस्म दर्द कर रहा है। और लड़की ने फ़ोन पकड़ाया अपने बाप को। उससे बाप बात करता है कि प्लीज़ आप जल्दी आ जाए, मेरी बेटी की तबीयत सही नहीं है। वो बता रही थी आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, हम आपको फ़ीस भी डबल दे देंगे। डॉक्टर तो पहले तैयार बैठा था, वहाँ फ़ीस भी डबल मिल रही है। उन्होंने लोकेशन भेजी, डॉक्टर वहाँ पहुँच गया। डॉक्टर वहाँ पहुँचा है, उन्होंने बड़ा इस्तकबाल किया, डॉक्टर का बड़ा अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया। डॉक्टर बड़ा मुतासर हुआ उनके इस्तकबाल से। उसके बाद उनका लड़की अंदर कमरे में वहाँ पे जाए चेक कर लें। लड़की कमरे में अकेली है, वो लोग सब बाहर रुक के, डॉक्टर अकेला अंदर गया। लड़की जिस अंदाज से लेटी हुई थी ना, डॉक्टर के जहन ना शैतान के वसवसे में फंस गया। उसे देखता है इस अंदाज से कि, और वो जो इंजेक्शन लगाने के लिए गया था ना, वो हाथ वाला इंजेक्शन था। लड़की मिल रही है, लड़की से कह रही डॉक्टर का शुक्रिया अदा करती है। डॉक्टर उसको देखता है, उसके माथे पे हाथ रखता है, उसके नब्ज़ चेक करता है। नब्ज़ चेक करते कुछ और टटोलता रहता है और कहता है ये इंजेक्शन ना कूल्हे पे लगेगा। लड़की ने अपना एंगल चेंज किया, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया। इंजेक्शन लगा के लड़की कहती है कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने रात को इस टाइम आए हमारे घर पे। तो उसके बाद लड़की के माँ बाप भी कमरे में आ गए। उन्होंने कहा जी आ जाएं, आपके लिए चाय का बंदोबस्त किया है। चाय, समोसे, गजरेला, मिठाई, बर्फ़ी,
اور بہت کچھ نہ، بسکٹ وغیرہ، کیک، سب کچھ تھا۔ ڈاکٹر دوبارہ متاثر ہوا کہ کتنے مہمان نواز لوگ ہیں، کتنے اچھے لوگ ہیں، فیس بھی ڈبل دی ہے۔ ویسے بھی لڑکے کا دل تھا لڑکی سے ملنے کو، بالکل بھول چکا تھا کہ میری بھی گھر میں بیوی ہے، ابھی میری شادی کو 3-4 ماہ ہوئے ہیں۔ تو اس کو وہاں سے گھر آ گیا، اپنے گھر آ کے اپنی بیگم کے ساتھ لیٹا ہوا ہے بستر پہ، لیکن ذہن میں، خیال میں وہی لڑکی چل رہی ہے۔ جب میاں بیوی بستر پہ ہوں، بیوی کے یا مرد کے ذہن میں کوئی اور آدمی چل رہا ہو نا، سمجھو کہ وہ رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ بیوی کی سمجھدار تھی، وہ سوچ رہی تھی کہ لازمی آج کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے، یہ میرے ساتھ تو لیٹا ہوا ہے لیکن میرے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن بیوی نے کوئی سوال جواب نہ کیا، جس طرح باقی عورتیں شک کرتی ہیں، اس نے کچھ نہ کیا، اس نے جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دیا، اس کو ویسے بھی معلوم نہیں کچھ بھی۔ ڈاکٹر اگلے دن ڈاکٹر جب جانے لگا ہے اپنے کلینک پہ، تو اس کو کال آتی ہے اسی نمبر سے، اب تو وہ نمبر سیو کر لیتا ہے نا، اسی نمبر سے کال آتی ہے۔ لڑکی کہتی ہے آپ جاتے وقت نہ گھر سے ہو جائیں گے؟ ڈاکٹر کہتا ہے ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر کے پاس الفاظ ہی نہیں ہوتے کہ وہ نہ کرے۔ ڈاکٹر کا چہرہ کھل جاتا ہے، ڈاکٹر جاتا ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا، لڑکی اکیلی ہوتی ہے۔ لڑکی بلیک ڈریس میں میک اپ شیک اپ کے خوبصورت بن کے تیار ہو کے بیٹھی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر اس کو دیکھ کر نا تھم سا جاتا ہے، اور اس کی حسن کی تعریف کرے بغیر رہتا نہیں ہے، کہتا ہے آپ بہت خوبصورت ہے۔ کہتا ہے میری بیوی بھی خوبصورت ہے، لیکن میں نے آپ سے خوبصورت لڑکی دیکھی نہیں ہے کتنی آپ۔ اور اس کا ہاتھ پکڑتا، اپنے ہاتھ میں لیتا، کہتا آپ کی انگلیاں کتنی پیاری پیاری ہیں۔ پہلا ٹچ ہو گیا نا، ہاتھ چھونے سے بات شروع ہو گئی۔ اب دونوں میں فاصلے قربت میں آتے رہے۔ وہ وہاں سے لڑکی چائے شائے پیو، گھر پہ چلا، وہاں پہ دکان پہ چلا گیا۔ لڑکی دکان پہ رات دوپہر کو کوئی ڈش بناتی، کوئی کھانے کی اچھی، تو اس کے پاس بھیج دیتی۔ سلسلہ چلتا رہا، ہاتھ پکڑنے سے کچھ دن بعد بوسو کنار تک بات پہنچی، گلے ملنے تک بات پہنچی۔ اس کے بعد لڑکی نے اس کو روک دیا۔ لڑکی کہتی ہے یہیں تک ٹھیک ہے، باقی جو بھی ہے نا شادی کے بعد۔ لڑکا اسے کہتا ہے میں تو شادی شدہ ہوں، ابھی میری شادی کو 4-5 ماہ ہوئے ہیں۔ لڑکی کہتی ہے مجھے قبول ہے۔ ابھی تک اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ مرزئی ہے، نام مسلمانوں والے ہیں، گھر کا حلیہ اس طرح کا ہے، گھر میں کوئی ایسی چیز دیکھی نہیں اس نے۔ اب لڑکا نا اس کے چنگل میں پوری طرح پھنس چکا تھا۔ اب لڑکی کو پتا تھا کہ ہتھوڑا کب چلانا ہے، کب لوہا نرم ہو رہا ہے۔ لڑکی نے کہا مجھے منظور ہے، آپ شادی شدہ ہو، آپ اپنی پہلی بیوی کو جتنا ٹائم دیتے ہو اس کو اتنا ہی دو، میں 1 منٹ ایکسٹرا نہیں مانگوں گی آپ سے۔ مجھے کٹیا میں رکھو گے میں رہ لوں گی، مجھ کو کھانے کو پتے بھی دو گے میں کھا لوں گی، بس میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اب لڑکا اس کے نا دیکھتا سوچتا ہے کہ میری پہلی بیوی کتنی اچھی ملی، دوسری مل رہی ہے وہ بھی کتنی اچھی مل رہی ہے، میں کتنا خوش قسمت ہوں۔ لڑکی کہتی ہے آپ بس میرے ماں باپ سے ایک بار بات کریں۔ لڑکا کہتا ہے میں کیا بات کروں، میں کیا بتاؤں ان کو، میں شادی شدہ ہوں۔ لڑکی کہتی ہے آپ کچھ بھی بتا دیں، باقی میں سنبھال لوں گی، آپ ذکر کریں بس ایک بار۔ اب وہ جو لڑکا ہے اگلے دن آتا ہے، ان کے ماں باپ سے ملتا ہے، لڑکی کے ماں باپ سے کہتا ہے میں آپ کی بڑی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے ماں باپ چند سوال کرنے کے بعد کہتے ہیں ہمیں منظور ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں منظور ہے، لیکن ہمارے آپ کو پتہ ہے ہم مرزئی ہیں، ہم قادیانی ہیں۔ لڑکا ایک دم تھم سا جاتا ہے، یہ میں کیا کرنے جا رہا تھا، ایک غیر مذہب سے شادی کرنے جا رہا تھا جو مرتد ہیں۔ لڑکا نا ایک دم جب بیٹھا ہوا تھا اٹھ گیا۔ لڑکی نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا، اس کو کھینچ کے کمرے میں لے گئی، اس کے کانوں کے پاس جا کے اس سے کہتی ہے آپ مذہب میں نہ میں مذہب بدلوں گی نہ آپ مذہب بدلیں گے، جس کو بھی اپنا مذہب اچھا لگا اس کے مذہب میں کنورٹ ہو جائیں گے۔ لڑکی اس کے کانوں کے پاس آ کیسے بولی، سانسیں اس کے تک پہنچ رہی تھی۔ لڑکی میں وار کر رہی تھی، پے در پے لڑکی وار کر رہی، حسن کا جادو چلا رہی تھی اس کے اوپر۔ اور وہ ڈاکٹر پستا جا رہا تھا، دھنستا جا رہا تھا اس دلدل میں۔ ڈاکٹر مان گیا، لو جی بڑی خوشی ہوئی وہاں پہ۔ انہوں نے کہا ابھی نکاح کر دیتے ہیں، بعد میں اپنے گھر بتانا، پھر رخصتی کریں گے۔ لڑکا کہتا نہیں اس نے کہا دیکھو آپ یہ مبارک وقت ہے، ہمارے حساب سے بڑا اچھا وقت ہے، یہ ہے وہ ہے، بڑا اسے کیا۔ اور جب لڑکی کی طرف دیکھے، لڑکا ویسے تو نہ کرے، جب لڑکی کی طرف دیکھے، لڑکی کا حسن شباب اس کو پاگل کر رہا تھا۔ انہوں رخصتی نہیں کریں گے، آپ بھی نکاح کر لیں۔ نکاح ہو گیا اس کا۔ نکاح کے بعد
ان کا رخصتی میں بتاؤں گا کب کرنی ہے. اب وہ گھر جاتا ہے، اپنے گھر بتاتا ہے، جا کے اپنے فیملی کو، گھر والوں کو، بیوی کو، سب کو بتاتا ہے کہ میں نے ایک شادی کی ہے اور لڑکی قادیانی ہے. اب اس کا بتانا تھا کہ پورے بازار میں، پورے گاؤں میں، پورے شہر میں بات پھیل جاتی ہے کہ ڈاکٹر نے شادی کر لی ہے قادیانی لڑکی سے. اب لوگ اسے بول چال، اس سے لینا دینا، اس سے ملنا جلنا سب لوگ بند کر دیتے ہیں. اور قادیانی کے گھر جب بھی وہ جاتا تھا اپنے سسرال، اس کے لیے آؤ بھگت، ہزاروں ڈشیں اور مہمانوں کو بلاتے، دکھاتے کہ یہ ہمارا داماد ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کے لیے گفٹ دیتے. ایک طرف مسلمان اسے وہ کٹتا جا رہا ہے، قادیانی میں داخل ہوتا جا رہا ہے. پھر قادیانی کہتے ہیں دیکھا آپ نے صرف قادیانی لڑکی شادی کی ہے، ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا آپ مذہب چینج کرو یا لڑکی مذہب چینج کرے، لیکن آپ کے جو مذہب کے لوگ ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ کتنا برا رویہ پیش کیا ہے، ہم کتنے اچھے ہیں وہ کتنے برے ہیں. اب لڑکا سوچ میں پڑ گیا، جو ہی سوچا سمجھو وہ مرتد ہو گیا. اب وہ سوچ رہا ہے، لو جی اسی گھر میں اس نے لڑکی کے ساتھ، ابھی لڑکی ان اپنے ماں باپ کے گھر میں ہی ہے، شادی ہو چکی ہے، اب وہیں پہ وہ اپنا منورنجن سہاگ رات منا رہا ہے. لڑکی سے متاثر کر رہی ہے، لڑکی کے پیار میں بالکل پاگل ہو گیا. کچھ دن بعد نا ان کی جماعت کے جو بڑے ہوتے ہیں نا، قادیانی جماعت کے، وہ آتے ہیں، وہ اس سے ملاتے ہیں، اس کے لیے گفٹ لے کے آتے ہیں، پرفیوم لے کے آتے ہیں اور اس کو ہدیہ وغیرہ دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں آپ مذہب مت تبدیل کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ صرف سوچ کے دیکھو کہ کون سا مذہب بیسٹ ہے. کیا ذیلی نبی بنتے ہیں؟ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ. کیا مرزا قادیانی ذیلی نبی ہے کہ نہیں؟ بس اتنا سوچو. اب لڑکا کہتا ہے ٹھیک ہے میں استخارہ کروں گا. دوسرا وار، یعنی لڑکے نے یہ سوچا، سمجھو وہ دین سے خارج ہو گیا. اب جب ذہن میں آ گیا سوار، تو اس نے جو اپنا استخارہ کیا، استخارہ میں 1 دن کیا، 2 دن کیا، 3 دن کیا. اس کو یہی مذہب میں آتا ہے کہ یہ مذہب اچھا ہے، قادیانی مذہب اچھا لگتا ہے اس کو. تو بس استغفر اللہ، اللہ معاف کرے. کیونکہ اب وہ وہاں پر نا اپنی بیوی کو بھی کہتا ہے کہ تم جو پہلی بیوی ہے تم بھی اس مذہب پہ آ جاؤ. لڑکی کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے آپ فکر مت کریں، میں آپ کو بھی واپس لے کے آؤں گی، میں آپ سے اپنے اللہ سے اور اپنے آپ سے وعدہ کرتی ہوں. لڑکی بڑی نمازی پرہیزگار، بڑی صبر شکر والی پہلی بیوی اس کی. اب لڑکی نے اس کے ماں باپ سے کہا، سب رشتہ داروں سے کہا، اور کبھی کسی مولوی کے پاس لے کے جائیں، کبھی کسی مفتی کے پاس لے کے جائیں، لیکن سب کے ایسے نا وہ قائل نہ ہو پایا. اس نے پھر ایک مفتی صاحب سے کہا، ان کو بتایا تفصیل کہ ایسے ایسے اس پہ جادو چل رہا ہے، وہ جو سی لڑکی اور جان بوجھ کے انہوں نے پھنسایا ہے، اس کو مذہب چینج کیا گیا. لڑکی بہت خوبصورت ہے وہ. اب وہ مولوی صاحب، مفتی صاحب اس کے بعد ملے، انہوں نے کہا کہ دیکھو تم ہماری مذہب میں آؤ یا نہ آؤ، تمہیں جو یہ مذہب چینج کیا کیوں کیا یہ بتا سکتے ہو؟ ان کی کیا بات اچھی لگی؟ اب لڑکا کہتا ہے جی وہ بڑے ملنسار ہیں. اس نے کہا سنت نبی نہیں پڑھی کبھی آپ نے؟ جب ہی آپ نے سوچا نا، اب آپ نے وسوسہ ڈال دیا ذہن میں کہ میں سوچوں گا، یہ سوچنا ہی کتنا بڑا گناہ تھا. آپ نے سوچا ہی کیوں؟ لڑکے کو انہوں نے، مولوی صاحب نے، مفتی صاحب نے اتنے پیار سے، تحمل سے سمجھایا نا کہ جب تم نے سوچ لیا کہ وہ ذیلی نبی ہے کہ نہیں، توبہ نعوذ باللہ، تو تمہارے ذہن میں ہمیشہ جو استخارہ کرتے تھے وہی آتا رہا. کیوں؟ ذہن میں یہ سوچنا ہی پاپ ہے، گناہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، نہ ہی کوئی آئے گا اور نہ ہی آنا ہے رہتی دنیا تک، آپ خاتم النبیین ہیں. وہ لڑکے کے ذہن میں ان کی باتیں اثر کرتی گئی. 2 4 5 10 دن ان سے ملتا رہا، وہ گاڑی کرتے رہے. پھر لڑکے نے دوبارہ مسلمان مذہب چینج کیا اور کو طلاق دی. بہت سے معاشرے میں کو پیسے کا لالچ دیتے ہیں، اکثر لوگ جاتے ہیں جرمن مذہب چینج کر کے، کوئی شادی کر کے یہاں سے وہ لے کے جاتے ہیں یورپ میں. پیسہ تو آپ کا آ جائے گا لیکن مذہب جاتا رہے گا. یہ ایک سچا واقعہ ہے، اور کوشش کریں ایسے جو 2 نمبر لوگوں سے بچ کے رہیں. آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.